अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार इलेक्शन जीतने पर मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से खासा तगड़ा लंबा किस्म का ट्वीट जो है मुबारकबाद का उनको किया गया। इस ट्वीट को उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जवाब भी दिया, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, क्या ऐसा वज़ीर आज़म जो कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर इक़्तिदार में आया, क्या वो हकीकत में पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाहां है भी या नहीं? 12 जून को शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अपना मालियाती साल 2024-25 का बजट भी पेश कर दिया गया है, और इस बजट के क्या मुहर्रिकात होने जा रहे हैं, आवाम को किस तरह का रिलीफ मिलने जा रहा है इस बजट के तवस्सुत से, या कि मज़ीद आवाम पिसने ही जा रही है, इस तमाम पर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे जिनसे जानेंगे इस बजट के खदो खाल के हवाले से। और मज़ीद अफ़गानिस्तान पर दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की तीसरी 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 30 जून से मुनक़्क़िद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और क्या इसकी इवैल्यूएशन निकलने जा रही है, इस तमाम पर बात करेंगे आज के अपने प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच मुंतहा। ये ट्वीट गया, रिप्लाई भी आ गया, रीट्वीट भी हुआ, आप कैसे देखते हैं इस ट्वीट को? क्या आप सेटिस्फाइड हैं जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की गई, जो एक्सप्रेशंस दिए गए? पहले तो मैं ये नाज़रीन को बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मियां नवाज शरीफ नहीं हैं, उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ हैं। और जो कि एक सफारतकारी में होता है, एक प्रैक्टिस है कि जब कोई शख्स वज़ीर आज़म बनता है या सदर बनता है तो दूसरे ममालिक उसको मुबारकबाद का पैगाम भिजवाते हैं। तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है अगर हमारे वज़ीर आज़म ने मैसेज भिजवा दिया वज़ीर आज़म मोदी को जब उनकी इनागुरेशन के बाद उन्होंने हल्फ उठाया, तो कोई इसमें अनहोनी बात नहीं है। सही। और उन्होंने ठीक किया। और जो हमारे वज़ीर आज़म ने मैसेज ही भिजवाया वो भी ठीक था, वो भी बड़ा टर्स और टू द पॉइंट एक वसी कहा कि जी आपको मुबारक हो, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। सही। और बात की, और ये इसलिए भी ठीक था क्योंकि जब हमारे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे और जो मोदी साहब ने उनको मुबारकबाद का पैगाम भिजवाया था वो भी बस इसी तरह ही था। सही। तो टिट फॉर टैट हो गया, बात ख़त्म हो गई। सही। अब जो नवाज़ शरीफ साहब ने पैगाम भिजवाया है इसको मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखा जा सकता है। सही। एक तो ये कि नवाज़ शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके, और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। बिल्कुल। और इनकी पहली मुलाकात दोनों की हुई थी 27 मई 2014 को, जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ गए थे न्यू दिल्ली जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मोदी साहब की, वो अटेंड करने। सही। उसके बाद उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात भी हुई, मैं भी उस मुलाकात में मौजूद था और बड़ी अच्छी मुलाकात। सही। उसके बाद से लेकर 2000 अब तक जब नवाज़ शरीफ साहब बाहर थे लंदन में भी, उनकी वजूहात जो भी हैं वो हम उस पर नहीं जाते, तो इनके दरमियान एक अच्छी पर्सनल रैपो रही है, पर्सनल रैपो भी है, एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप इन्होंने डेवलप कर लिया है। और ये कोई बुरी बात नहीं होती, सियासी जो लेकिन अपनी नेचर के एतबार से ज़रा मुनफरिद है ना, मुनफरिद है। लेकिन देखिए ना, किस ज़माने में नवाज़ शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे ना, सारी ताकत अपने हाथ में रखना चाहते थे, तो वो भी एक लिहाज से मोदी बड़ा अथॉरिटेरियन तो हैं, लेकिन ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने बड़े जल्दी के साथ उनके साथ ताल्लुकात बना लिए, और उनके दरमियान जो ब्रिज था ना इन दोनों के दरमियान, वो एक बड़ा टाइकून है बिज़नेस इंडिया के सज्जन जिंदाल, उन्होंने जो स्टील टाइकून हैं, उन्होंने इनके दरमियान एक लिहाज से बड़ा अहम किरदार अदा किया। राइट। तो इनके दरमियान ताल्लुकात हैं और गर्मजोशी वाले ताल्लुकात हैं, एक दूसरे का रिगार्ड भी करते हैं। तो पहले तो मैं समझता हूँ कि अगर चलिए नवाज़ शरीफ साहब को ये बहुत उन्होंने ज़रूरी समझा कि भाई मुझे भी, चूँकि मेरे जानता भी मैं उनको हूँ, हम दोनों वज़ीर आज़म के तौर पे काम भी कर चुके हैं, तो कोई हर्ज नहीं है कि मैं भी उनको मुबारकबाद दे दूँ। इसमें सिर्फ मामला ये है कि जो इनका पैगाम है वो पाकिस्तान की रियासत को जो बयानिया है उससे मुताबिकत मुमासलत नहीं रखता। सही। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आता है,
انہوں نے اپنے دیکھیے نا، پہلے تو بہت سی چیزیں ان کا پیغام ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا نا، تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ ہم ہوا میں باتیں نہیں کر رہے. رائٹ. یہ دیکھیے اپنے پیغام میں کہتے ہیں کہ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں گرمجوشی کے ساتھ کہ مودی جی جو ہیں انہوں نے تیسری بار وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا ہے، اور یہ جو آپ کی پارٹی کی کامیابی ہے یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے، یا اس بات کو پروو کرتی ہے کہ بھارت کے لوگوں نے آپ پہ کتنا اعتماد کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم چاہتے ہیں، اور آپ کی لیڈرشپ پہ بڑا اعتماد کیا، بھرپور اعتماد کیا ہے، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ آئیے ہم نفرتوں کو امید میں بدل دیں، اور ہم اس موقع کو استعمال کریں تاکہ جو ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں ان کی قسمت کو ہم بدل سکیں. تو یہ ان کا لب لباب ہے یہ میسج کا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے میسج خود تو نہیں لکھا ہوگا، آئی ایم شیور کسی نے لکھ کے دیا ہی ہوگا نا، کیونکہ جو لیڈرز ہوتے ہیں خود تو ایبیلٹیز پہ شک نہیں کرتا، وہ بڑے قابل، بڑے میں جانتا ہوں ان کو، میں کئی بار ان سے ون آن ون ملاقاتیں میں ان سے کر چکا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک میکنزم ہوتا ہے. مودی صاحب بھی جو ٹویٹ کرتے ہیں خود تو نہیں لکھتے نا، وہ بھی کوئی لکھتا ہی ہے ان کے لیے. تو میں دو سوال سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مودی صاحب کو، جو ہم نے پہلے بھی ڈیسائفر میں ڈسکس کیا، اس بار تو لوگوں نے ان کو اعتماد نہیں دکھایا، مطلب وہ اعتماد دکھایا ہی نہیں، بلکہ اعتماد کی تو بہت کمی ہوئی ہے. بالکل این ڈی اے کے بغیر تو شاید وہ حکومت نہیں ہے، تھا. ان کو 240 سیٹیں ملی ہیں، جبکہ جو سمپل اکثریت ہے وہ 272 سیٹوں کی ہے. تو وہ تو ویسے ہی ان کی سیٹیں کم ہو گئیں. کجا کے 2019 میں بی جے پی نے 303 سیٹیں لیں اور اس بار 240 سیٹیں لیں. تو یہ کہنا کہ جی بڑا زبردست کام ہو گیا ہے اور آپ بڑے لیڈر ہیں آپ، تو یہ تو پہلے بات ان کو سمجھ لینی چاہیے تھی. شاید ان کی اسٹریٹجی کو سراہنے کی کوشش کر رہے ہوں. میں نہیں، وہ تو دیکھیے نا، مطلب وہ اس ٹویٹ میں بات تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس الفاظ کو تبدیل کیا جا سکتا تھا. صحیح. اس طرح جو فارمولیشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ بھی ہے، اگر آپ صرف مودی صاحب کو لے لیجئے، مودی صاحب نے 2019 میں جب وارانسی میں جو ان کی اپنا حلقہ ہے، وہاں سے بنارس جسے پہلے کہتے تھے، وہاں سے جب انہوں نے انتخابات لڑا تھا مودی صاحب نے 2019 میں، تو ان کی جو اکثریت تھی نا وہ 3.5 لاکھ سے زیادہ تھی. اپنے اس بار 1 لاکھ کچھ ہزار ہے. تو آپ دیکھیے کہ کتنا جو ان کا گراف ہے اپنے حلقے میں کتنا نیچے گیا ہے. بالکل. اور پھر جو میجورٹی اسٹیٹس جو ان کی اپنا ہولڈ سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ اتر پردیش ہو، مہاراشٹر ہو، دونوں جگہ ان کو ناکامی ہوئی. یہ تو ایک پہلا نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خدارا میاں صاحب تھوڑا سا خیال کر لیجئے، 2019 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے، مودی صاحب نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ساتھ کیا، جو وہاں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو انہوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں مسلمانوں کے خلاف، مساجد کو گرا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے بڑا آپ کی لیڈرشپ کو تسلیم کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ان اقدامات کو تسلیم کر رہے ہیں انڈائریکٹلی، جو مودی صاحب نے لیے ہیں. ہو گئے نا. ہاں، جب آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو کہ جی بڑی زبردست لیڈرشپ ہے اور لوگوں نے آپ پر بھرپور اعتماد کیا ہے، تو میں تو اس کو اسی طرح ہی انٹرپریٹ کروں گا کہ آپ بھی ان اقدامات سے ایک لحاظ سے ایگری کر رہے ہیں یا ان کو انڈورس کر رہے ہیں جو کہ مودی صاحب نے پچھلے 5 سال میں لیے ہیں. تو میں تو اس کو سمجھنے سے بالکل مطلب قاصر ہوں کہ اگر آپ نے چلیے مبارکباد دینی ہی تھی تو آپ یہ کہہ دیتے کہ مودی صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ تیسری بار وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور پاکستان is looking forward to be working with India in order to towards promoting peace and security in the region. اتنی سی بات کر کے آپ ختم کر دیتے. آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ ان کی لیڈرشپ کی تعریف کرتے اور کہتے کہ جی لوگوں نے بڑا آپ پہ کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بی جے پی کا گراف بہت نیچے گرا ہے، اور ابھی معلوم نہیں ہے، جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ جی ابھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ مودی صاحب اگلے 2 سال بھی رہتے ہیں. کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید الیکشنز دوبارہ ہو جائیں، کیونکہ جو 2 پارٹیاں ہیں
ناراضگیوں کا سلسلہ چل پڑا جنتا دل یونائٹڈ اور جو دوسری ٹی ڈی پی ہے وہ ممکن ہے کہ ان سے جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ الگ ہی ہو جائیں آنے والے سالوں میں, وی نیور نو. اور چلیے وہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن اچھا اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اسی کانٹیکس میں. اب جو جواب دیا ہے مودی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیے ہمارا ایک کہہ لیجئے کہ ہماری اب ایک ہمارا وہ ہو گیا ہے, عادت سی ہو گئی ہے کہ جب بین الاقوامی تعلقات میں اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو ہم ان کو جو ایک تو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امپورٹنس ہوتی ہے, وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے, وہ ان کے بالکل پیچھے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, پیچھے پوری کہانی ہوتی ہے. یہ اسکرین پہ بھی آ رہا ہے, دیکھیں اسکرین پہ بھی آپ نواز شریف صاحب نے دے دیا. اب میں ذرا تھوڑا سا پروڈیوسر صاحب اگر نریندر مودی صاحب کا یہاں پہ ذرا روک دیجئے نا, آپ یہاں پہ ذرا روک سکتے ہیں تو روک دیجئے, اگر نہیں روک سکتے تو چلنے دیجئے. اچھا اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی appreciate your message میاں نواز شریف صاحب, the people of India have always stood for peace, security and progressive ideas. so جو پیس کی آپ بات کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے, چلیں یہاں تک تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہہ دیا نا. صحیح. advancing the well-being and security for people shall always remain our priority. اب دیکھیے جو اس کا آپریٹو پیراگراف ہے نا, اوپر تو پریمبل آپ کہہ لیجئے ہے, the people of India have always stood for peace, advancing the well-being and security of our people. جو security our people, our priority. مطلب یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کا لفظ انہوں نے کیوں استعمال کیا ہے. سیکیورٹی کا لفظ انہوں نے یہ کہا نہیں ہے اس میسج میں, اور انہوں نے بڑا اسکلفلی ڈرافٹڈ میسج ہے, یہ بڑا زبردست میسج ہے. انہوں نے کراس بارڈر جو مبینہ طور پہ پاکستان کو کہتے رہتے ہیں نا کہ آپ کراس بارڈر ٹیررزم کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو انہوں نے اس کی بجائے سیکیورٹی کا لفظ استعمال کر دیا. ایک ایسا لفظ استعمال اوور آرچنگ قسم کی چیز لے لی جس کے تحت ٹیررزم بھی شامل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کنوے کر دیا کہ ہمارے جو کنسرنز ہیں نا وہ ختم نہیں ہوئے, اور پاکستان کے ساتھ ہم انگیج تو کر لیں گے, لیکن اگر سیکیورٹی آپ کی اور ہماری پریورٹی ہے تو پھر آئیے بات چیت کر لیتے ہیں. لیکن اس میں سیکیورٹی میں کراس بارڈر ٹیررزم, میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے فوراً بعد ہی جو نئے وہی پرانے ہی وزیر خارجہ ہیں بھارت کے, ڈاکٹر جے شنکر, بالکل انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں ایک بیان میں کہہ دیا کہ جی پاکستان اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اگلے 5 سالوں میں ہم دیکھیں گے کس طرح ان کو ہم لے کر آگے چلیں. چائنا کے تو متعلق انہوں نے کہا کہ جی ہماری ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور ہم امید ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں, لیکن بارڈر کے ایشوز ہیں اور سیریس ہمارے ایشوز ہیں. سافٹ نہیں, تھوڑا سا ہے, مطلب کنسرنس ان کے بہت زبردست ہیں ویزاوی چائنا. لیکن جو پاکستان سے متعلق کہا نا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم وہاں سے ہوتا ہے, اور اب ہمیں اس کا کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا. جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہمیں کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا, تو اس سے بات یہ ایک بالکل واضح ہوتی ہے کہ اس وقت بھارت میں ایک ڈیزائر ہے ٹو انگیج ود پاکستان. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کراس بارڈر کو سلوشن نکلے گا, تو کوئی ملک بھی, پاکستان بھی تنہا تو دہشت گردی کا سلوشن نہیں نکال سکتا. یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, یہ مطلب اس میں کوئی بارڈرز وغیرہ انوالو نہیں ہوتے. دہشت گرد تو پوری دنیا میں وداؤٹ بارڈرز والی بات ہے. تو چاہے وہ افغانستان میں موجود ہوں, پاکستان میں کہیں ہوں, بھارت میں ہوں, کہیں بھی ہوں, دہشت گردی سے اگر مقابلہ آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ کوآپریٹ کریں. بالکل. تو ایک لحاظ سے جے شنکر صاحب نے یہ اندیا دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ انگیج کریں گے, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہے, کیونکہ یوزلی ان کی یہ لائن ہوتی ہے نا کہ ٹیرر اینڈ ٹاکس کین ناٹ گو ٹوگیدر. بالکل. کہ جب تک یہ پری کنڈیشنز ہیں. اب انہوں نے پری کنڈیشن ہٹا دی ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کراس بارڈر کا ایشو تو ہے, لیکن ہم نے اس کا سلوشن نکالنا ہے. بالکل. اب سلوشن کیسے نکلے گا یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ وہ بغیر انگیجمنٹ کے تو نہیں نکل سکتا. ڈیفینیٹلی. تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو جو بھی ان کے لیے بناتا ہے میسج, تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ جو ان کی
پوزیشن ہے، لیکن چونکہ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ حکمران پارٹی کے قائد بھی ہیں، اس لیے ہم یہ آج ڈسکس کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل ناظرین، یہاں لیں گے مختصر وقفہ اور بریک کے بعد آ کے ڈسکس کریں گے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے۔ یہ بجٹ کیا خوشخبریاں لے کے آیا ہے اور کیا کچھ رلانے کی باتیں ہیں اس بجٹ میں، اس میں ہم ڈیٹیل سے تبصرہ کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، میں نے منتہا سے کہا کہ مجھے سیکنڈ سیگمنٹ مجھے شروع کرنے دیجئے تو شی کائنڈلی ایگریڈ۔ ابھی ہمارے پاس اس سیگمنٹ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہیں، اکانومسٹ ہیں، پاکستان کا جانا پہچانا نام ہے، آپ ان کو پہلے بھی اسکرین پہ دیکھتے رہے ہوں گے۔ تو تھوڑا سا چونکہ بجٹ فائنانس بل پیش ہو گیا ہے اور کافی اس پہ بحث ہو رہی ہے، تو میں نے کہا کہ چونکہ میں تو اکانومسٹ ہوں نہیں اور نہ ہی منتہا ہیں، تو ہم نے کہا کہ ڈاکٹر نجیب صاحب کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نجیب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on Decipher today. To be with both of you, جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، پہلے تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ دوست مطلب کیا بجٹ ہوتا ہے، دوست بجٹ کیا چیز ہے، اور کیا یہ جو اس سال بجٹ پیش ہوا ہے عوام دوست بجٹ، عوام دوست بجٹ کیا چیز ہے؟ تو یہ واقعی کوئی اس بار جو پیش ہوا ہے عوام دوست بجٹ ہے؟ اپوزیشن کہتی ہے کہ عوام دشمن بجٹ ہے، تو آپ پہلے تو بتائیے کہ عوام دوست بجٹ ہوتا کیا ہے اور اس سال کا بجٹ جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے؟ تو دیکھیں، اگر ہم انٹلیکچوئل لیول پہ عبدالباسط صاحب بات کریں تو وہ یوں ہوگی کہ ایک بجٹ جس میں خسارہ بہت بڑا نہ ہو، ایسا ہو جس کو فائنینس کیا جا سکے۔ آپ 8,500 ارب روپے کا خسارہ کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ آپ پچھلے سال جو گزر رہا ہے، اب ختم ہو رہا ہے، اس سال بھی 8,000 ارب کا خسارہ کر رہے ہیں، تو آپ کے خسارے بہت بڑے ہیں۔ تو پہلے تو آپ دوست بجٹ اس لیے نہیں دے رہے، یا عوام دوست، کہ جب خسارے بڑے ہوتے ہیں تو باسط صاحب آپ بورو کرتے ہیں اسٹیٹ بینک سے، نوٹ چھاپتا ہے نیا اسٹیٹ بینک اور آپ کو کمرشل بینکس کے تھرو پیسے دیتا ہے، تو نوٹ زیادہ ہیں، پروڈکٹیوٹی وہی ہے۔ ابھی میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا نمبر ابھی آدھ گھنٹے پہلے پاکستان کے پی بی ایس نے ریلیز کیا ہے، بالکل فلیٹ ہے اس سال کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر، یعنی کہ اتنے ہی گڈز بنے ہیں پاکستان میں جو لاسٹ ایئر پاکستان میں بنے تھے، پر نوٹ بہت زیادہ چھپ گئے بیکاز 8-9 ہزار ارب کے خسارے کو آپ نے فائنینس کرنا تھا، سو انفلیشن آتی ہے۔ سو پہلے تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے کہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل ایکوٹی ہو ٹیکسیشن میں۔ اس کا مطلب ہے آپ ایگریکلچر سے انکم کما رہے ہیں، میں مینوفیکچرنگ سے کما رہا ہوں، ہم دونوں پہ ایک جیسا ٹیکس لاگو ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہے پاکستان میں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، آپ ریٹیل انکم کما رہے ہیں، آپ ہول سیل انکم کما رہے ہیں، آپ 30 لاکھ ہول سیلر اور ریٹیلر ہیں پاکستان میں، اس میں سے مشکل سے 30,000 کو رجسٹر کر پائے ہیں، پر میں اور آپ سرکار میں کام کرتے رہے ہیں، ہماری تو ویج پہ ہی ٹیکس کٹ جاتا ہے، ابھی بھی ہم کنسلٹنسی کرتے ہیں تو وہاں پہ ٹیکس کٹ کے ہمیں ملتا ہے۔ منتہا کو بھی اس طرح ہے کہ اے بی این سیلری دیتا ہے، تو یہاں پہ آپ کو ہاریزونٹل ایکوٹی بھی نہیں ہے۔ ورٹیکل ایکوٹی یہ ہے کہ پروگریسیوٹی ہونی چاہیے ٹیکسیشن میں۔ اور چوتھا عوام دوست بجٹ یہ ہوتا ہے سر کہ پاکستان کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں، جو خرچے ہیں، اس میں سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ایک جو ہے فار ایگزامپل اس دفعہ بنے گا 1363 ارب 1363 بلین کی سبسڈیز کا۔ پاور سبسڈی ہی 1100 ارب ہے۔ ان سب کو ہم ٹارگٹ کرنا چاہیں تو ہم نے، چونکہ میں ٹیبل پہ تھا جب ہم نے انکم سپورٹ پروگرام کا اجرا کیا، پی 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 نے سپورٹ کیا، پی ایم ایل این نے سپورٹ کیا، پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا، میرے بیوروکریسی کے دوستوں نے کیا۔ آج پاکستان کا فلیگ شپ پروگرام ہے، 10 ملین ہاؤس ہولڈز کے جاتے ہیں، ساری سبسڈی اڑا دیتے اور لے جاتے اس میں۔ یہ عوام دوست بجٹ ہے۔ آئی ہوپ کہ میں آسان لفظوں میں، انفلیشن کو توڑنا، ایکسپینڈیچرز کے خرچوں کو ٹارگٹ کرنا، اور پاکستان کے ٹیکس کے نظام میں ورٹیکل یعنی کہ پروگریسیوٹی اور ہاریزونٹل ایکوٹی کریٹ کرنا ایک عوام دوست بجٹ کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے مجھے کہ ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو ہم 10% سے بڑھا کر 13% کر دیں۔
Is that wishful thinking or is it is possible? सो अब्दुल बासित साहब, बात इस तरह से है कि पहले तो ये एक पस मंज़र ये है कि ये सारा कुछ हो रहा है एट द बैक ऑफ ट्राइंग टू बी येट इन अनदर प्रोग्राम विद द IMF। 24वां IMF का फंड मांगने जा रहे हैं। मुझे दुख से ये कहना पड़ता है, मैं आज भी अथॉरिटीज़ को कहता हूँ कि जाना तो पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर मेरे अब्बा की उम्र 93 साल है, वो ज़िंदगी में एक बार ICU गए हैं। मेरे मुल्क की उम्र 76 साल है, 76 साल में 24वीं मरतबा मैं ही एज अ डॉक्टर कह रहा हूँ कि ICU के डॉक्टर के पास चले जाएं। सो उसका बैकड्रॉप है, और वो आपको ये कह रहा है कि कोई 1 टका आपको देने को तैयार नहीं है। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्ज़रलैंड में सऊदी वज़ीर ख़जाना को सुना, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए अपने लोगों को टैक्स करें। 9% टैक्स टू GDP पिछले 10 साल से है अब्दुल बासित साहब, और कमाल ये है कि वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम चला लिए, ADB के प्रोग्राम, हर तरह का प्रोग्राम चला लिया, 9% टैक्स टू GDP पे ही खड़े हुए हैं और कोई तब्दीली नहीं कर पाए। दिस इज़ मेरे सामने ये ग्राफ खुला हुआ है, मैं ये जब प्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान को तो आई शो दिस ग्राफ। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। IMF ने ये 12,970 अरब का टारगेट आउट ऑफ थिन एयर पाकिस्तान के साथ नहीं तय किया। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप टैक्स टू GDP 10.4% कर दें, यानी कि 10% को इस साल क्रॉस करें, तो हमारा टोटल GDP का ये इतना ही बन जाएगा 13,000 अरब के करीब। तो दिस इज द प्लान। नहीं तो हम फिर ये जो आप प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और चूंकि IMF का प्रेशर भी है, तो और इतने मसाइल हैं हमारे, जिस तरह आपने गिनवाए भी, IPPs के इश्यूज़ हैं और बड़े इश्यूज़ हैं, तो इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट किस तरह आवाम दोस्त बजट पेश कर सकती है? मुझे पहले थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ये बता दीजिए। जिसको आम फहम रिलीफ कहते हैं, एक तो यह है कि वो शायद इतनी बजट में नहीं है। अथॉरिटीज़ ने ये बात तो खुद कल प्रेसर में भी एक्सेप्ट कर ली थी। सो मैं इन अ बैलेंस्ड गुफ्तगू आज ये कह सकता हूँ कि वो खुद कह रहे हैं। रिलीफ कहाँ आई है? रिलीफ ये है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 600 अरब के करीब चला गया है। हाउस होल्ड फैमिलीज़ जो हैं 9.4 मिलियन थी, अब हम 10 मिलियन तक पहुँचेंगे। PSDP डेवलपमेंट बजट बढ़ा है, उससे कुछ प्रोजेक्ट चलेंगे, कुछ उम्मीद करते हैं थोड़ी नौकरियां निकलेंगे। तीसरी रिलीफ जो एक है वो आपके यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर को है। वहाँ पे हालांकि मेरा इख्तलाफ है कि 25% अक्रॉस द बोर्ड उस वक्त रिलीफ देना, और तवातर से पिछले यानी ये तीसरा साल होगा, आप दें रिलीफ, किसी को 30 दें, किसी को 15 दें, कोई तो होगा ना। जैसे मैं कहता हूँ कि जब हम प्राइवेट सेक्टर में या कहीं काम करते हैं तो वी आर पेड फॉर the kind of work we bring to the table, right? So 25% across the board है, चलें, maybe I leave it to the government folks to think about it। तो एक वो रिलीफ है। ये 3 एक रिलीफ्स सी हैं जो आपको दिखाई देती हैं। बाकी तो ये है कि promises अच्छे हैं कि पेंशन को ठीक करेंगे, पर काफ़ी आखिरी एक जुमला कि ये काफ़ी पुश करेगा इन्फ्लेशन को भी बजट, बिकॉज इस पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन काफ़ी की गई है। सो डॉक्टर साहब, आप इस बजट की कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी देखते हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है। देखिए, हुकूमत ने ये कहा कि हम अब पेंशनर्स की पेंशन का रिफॉर्म करेंगे, और हम पेंशन पे एज यू गो यानी कि सरकार से हटाकर इसका एक मैकेनिज्म बनाएंगे। आई रियली से 5 कमिटीज़ ने काम किया है पिछले 10 साल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। आई मीन रियली वक्त आ गया है कि ये काम करें, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी करें, लीनर गवर्नमेंट, और बासित साहब खुद समझते हैं इस चीज़ को। एक कमेटी जी काम कर रही है, 2.5 महीने में रिपोर्ट देगी। बासित भाई, आपको याद होगा कि एक नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म तो बना था जन मुशर्रफ के दौर में। इशरत साहब चेयरमैन थे उसके। बिल्कुल। 20 years after that, आई मीन रियली, जब कोई कहता है ना पाकिस्तान क्यों यहाँ खड़ा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ बासित भाई, आई एम वेरी होपफुल ऑन पाकिस्तान। 20 साल बाद भी हमें ये कहा जा रहा है कि हमने इंशाल्लाह कमेटी बना दी है, और अब वो डिसाइड करेगी कि जो 17 सब्जेक्ट्स हम जैसे पॉलिसी मेकर रोज़ कहते हैं वफाक का काम नहीं है, 18वीं तरमीम को NFC के साथ पढ़िए, वो करेगी। 20 years ago that committee of NCGR, उससे पहले मेरा ख्याल है पाशा साहब की भी कोई रिपोर्ट्स हैं इस पे, वो मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो अभी भी PTI की गवर्नमेंट में भी आई थिंक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे ऐसी ही गुफ्तगू हुई थी। सो मुंतहा आपका सही जवाब ये है कि लेट्स पुश दीज थिंग्स। आई मीन अब हम काइंड ऑफ फोर्स्ड हैं, बिकॉज और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब के
یہ تو ساری باتیں تھیں. مجھے آپ کی باتوں سے تاثر ملا کہ شاید پاکستان IMF کے پروگرام کو ایوائڈ کر سکتا تھا. کیا یہ میرا تاثر درست ہے؟ دیکھیں so that would be very tough on people. Being with the IMF would be less tough on people. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسے جب ڈالروں میں نہیں آئیں گے تو ایک دم بہت کھچ پڑے گی پاکستان میں. میں یہ کہتا ہوں کہ IMF is just one thing. Negotiate better with the IMF. باسط صاحب میری طرح کے 11 لڑکے لڑکیاں آئیں گے IMF سے, وہ 11 کے 11 PhDs ہیں, سیکٹر ایکسپرٹس ہیں. اب آپ کو بھی ایک 4 لوگوں کی ٹیم سامنے بٹھا دینی چاہیے نا جو سیکٹورل ایکسپرٹس ہو, جو PhD نہ بھی ہو تو اپنے سیکٹرز کو سمجھ. سو نیگوشیٹ کر لیں بہتر پروگرام. 3-4 سال پہ محیط ہوگا, کچھ ان سے پیسے مل جائیں گے, ایک سٹیمپ آف اپروول آ جائے گی, پھر کلیدی کام کر جائیں ان 4 سالوں میں تو IMF سے نکل جائیں گے. ہو سکتا ہے اگر if I was running this show میرے بیک آف مائنڈ پہ ذرا ڈفرنٹ چیز ہو. I would do the IMF today. Within a year or two I would build so many buffers around my system کہ maybe I would say to the IMF I am comfortable today. That is actually possible in Pakistan. So But what would be those buffers? دیکھیں جی, پہلا بفر تو یہی ہے کہ ایکسپورٹ کو بہت ہی جیسے کہیں ایگریسولی, ٹیکسٹائل میں اگر 25 ارب ڈالر کرنے کی ایکسپورٹ کی پوٹینشیل ہے نا, اور 7 ارب ڈالر اس لیے نہیں ہو رہا کہ کچھ کباتے ہیں سسٹم کی, وہ سسٹمیٹک ایررز جو ہیں ان کو نکالوں میں جا کر. سو یہ پاکستان اسی طرح اگر ریٹیلر بھائی بہنوں کو ساتھ بٹھانا پڑے, روز بیٹھ کے 1 مہینہ بیٹھوں ان کے ساتھ, پر انہیں کہوں کہ آپ کی طرف 250 ارب روپے کا ٹیکس بنتا ہے, دیجئے مجھے یہ ٹیکس تاکہ مجھے فنڈ سے بورو نہ کرنا پڑے. What I'm trying to say is کہ gain that time. IMF gives you time. It's a breathing space. میں نے ڈان میں آرٹیکل لکھا تھا ابھی ریسنٹلی, اس کا ٹائٹل ہی ہے Buy that breathing space on your terms, then do the needful جو structures کو درست کرنا ہے and then move forward. اچھا, یہ جو پیپلز پارٹی نے کچھ کہا ہے کہ جی ہم سے کنسلٹ نہیں کیا, تو پیپلز پارٹی کے کیا تحفظات ہو سکتے ہیں اس بجٹ کو لے کر؟ So دیکھیں باسط صاحب, and you will understand this or they are simply playing politics. So باسط صاحب, here's my 2 cents on this. جب ایسٹ ایشیا نے ترقی کی تو سب لوگوں کے ساتھ ایک ڈیولپمنٹ بارگین کیا گیا جو لوگ میٹر کرتے تھے. مطلب ٹریڈرز کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا, ایگری کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا, میجر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آپس میں ایک ڈیولپمنٹ بارگین تو کرنا پڑے گا. تھوڑا پالیٹکس ہے, تھوڑا یہ ہوتا ہے. باسط صاحب یہ جو فائنانس ڈویژن ہے نا, یہ ایک بہت ہی مشکل ڈویژن ہے ٹو رن, بیکاز آئی بین دیئر فار سم ٹائم. تو اتنا کئی دفعہ انسان بزی ہو جاتا ہے کہ یو فرگیٹ کہ آپ کے ارد گرد بھی لوگ ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. سو ایک تو یہ بات ہوئی ہے. مانوی والا صاحب ان کے خود سمجھتے ہیں, I've worked with him, he came for a few months as a finance minister. So ان کو maybe ایک تو ساتھ نہیں لیا گیا, so maybe they feel left out. A bit of it is of course جو original agreement ہوا تھا اس کا follow up probably somewhere gets lost. So you know, a number of things. And then of course you know everyone wants to you know be part of what is going on. So یہ سب چیزیں کر کے in the end I think they will come on table. یہ کمیٹی کو بھی PPP ہی ہیڈ کر رہی ہے, so they would have to be, or they understand these things. ایسا نہیں ہے, ایک میجر حکومت ان کے پاس ہے, so they would have to come through. کیونکہ کم بجٹ is a prereq for the IMF program. اچھا, یہ بتائیے کہ اس بجٹ میں آپ مجھے 3-4 بتا دیجئے کہ کیا اسٹرینتھس ہیں اور کیا ویکنسز ہیں. کچھ آپ نے پہلے ذکر کیا ہے, لیکن ہمارے ناظرین کو دوبارہ کچھ تھوڑا بتا دیجئے کہ اس بجٹ میں کیا کیا پرابلمز ہیں اور کہاں کہاں یہ بجٹ ٹھیک ہے جو بل ہے. کہ what is the good part so that تھوڑا سا کام کو ہوپ بھی ملے. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جس دن بھی 5-8 سال ہم نے لگاتار تواتر سے اسٹرکچرز ٹھیک کیے تو ہم ٹھیک کر دیں گے ملک. سو یہ آئی اسٹک ٹو دیٹ پوائنٹ. بٹ ہوپ یہ ہے بچوں کو اسکولوں میں کھانا ملے گا آن اے لائٹر نوٹ. دس از اے گڈ تھنگ. آئی ہوپ دیٹ وڈ پش پیپل ٹو سینڈ چلڈرن ٹو پبلک اسکولس. اسی طرح انکم سپورٹ میں کچھ لوگوں کو IT AI ٹرین کرنے جا رہے ہیں, کچھ پش کیا جا رہا ہے IT کا. سو دیز آر دا گڈ پارٹس. پھر جو گڈ پارٹس ہیں ٹیکسیشن کے نظام میں, ایکسپورٹرز. باسط صاحب 30 ارب ڈالر کی ملک ایکسپورٹ کرتا ہے اور وہ 90 ارب روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیتے. ہم ان کو 1% کی ٹیکس رجیم میں رکھے ہوئے ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے. آپ اور میں مل کے ویج اور جو ٹیکسز دیتے ہیں اس ملک میں وہ کہیں 350-400 ارب کے قریب چلے جاتے ہیں. سو they have been brought in the regular tax regime. So I think that is a good thing. لیکن سیلڈ طبقے پہ جو انہوں نے بڑھا دیے ہیں ٹیکسز, سیلڈ طبقہ اس کا کیا کریں گے جی؟ وہ تو بہت پریشان ہے بیچارے. جی
یہاں میں اگری کرتا ہوں اور میں گورنمنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں, میں آپ کے تھرو بھی کہتا ہوں کہ وہ جو 75 ارب سیلریڈ پہ موومنٹ سے ود ان لگا ہے وہ فنڈ سے ڈسکس کر لیں. مجھے معلوم ہے کہ فنڈ وہ کہہ رہا ہے کہ کر لیں, بیکاز میں نے وہ ڈاکیومنٹ پڑھا ہے جو فنڈ نے ان سے شیئر کیا ہے. بٹ پھر بھی گو بیک ٹو دیم, ہیو اے چیٹ ود دیم کہ یار اس کو کم کر لیں 30-35. بٹ باسط صاحب فنڈ جو ہے نا وہ بڑا کوانٹیٹیو ہے, وہ پھر کہے گا کہ آپ بتا دیں باقی 40 ارب کہاں سے آئے گا اگر آپ نے 40 ارب یہاں سے نکالنا ہے. سو مے بی وی کین ہیو دیٹ کانورسیشن ود دا فنڈ. اچھا, اور جو اس میں جو آپ بتا رہے تھے کنٹینیو کریں, میں نے تو آپ کو انٹرجیکٹ کر دیا. وہی بات ذرا جو بجٹ کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے ہمیں. دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ نان فائلرز کو اب مطلب اور ان کے جس طرح ہم یوز کرتے ہیں نا, جو ان کو پش کیا جا رہا ہے, نج کیا جا رہا ہے کہ آپ کا ٹیکس 45% ہے اگر اب آپ کام کریں گے, جبکہ دوسروں پہ 15% لگ رہا ہے, کہ پلیز نان فائلر نہ رہیں. اگلے سال میں یہ بلیو کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ نان فائلر کی کیٹیگری ہم نے ختم کر دینی ہے. آئی ول رن this campaign for Pakistan. There is nothing as non-filer. So ان کو push کیا جا رہا ہے to get into the system. So یہ بھی اچھی چیز ہے جو ہم نے کی ہے. گاڑیوں کی اصل ویلیو پہ مطلب انجن کیپیسٹی پہ رکھا گیا تھا, جب اصل ویلیو پہ ٹیکسز لگیں گے جو ہمارے بڑے دوست ہیں, بڑے بھائی بہن ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں in terms of incomes. So you know we'll have something on them. ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے کہتے ہیں, ڈیجیٹائزیشن کے لیے the funds have been made available. چلیں میں آؤٹ سورسنگ کا قائل نہیں ہوں کہ ہم کسی کو باہر سے لا کر یہ کریں, بٹ they want to do this in the coming year. ایک جو بہت مس ہو گئی یہ بات کسی پروگرام میں بھی نہیں, ایک ہم نے ریوالونگ فنڈ چائنیز کے لیے بنانا تھا 48 ارب کا, وہ بھی پیسے رکھے گئے ہیں. سو آئی ایم یو نو کائنڈ آف فونڈ آف دیٹ کہ ان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کریں تاکہ یہ چیز ہو. کہتے ہیں کہ ایک نیشنل فسکل پیکٹ پروونسز کے ساتھ ڈسکشن میں, اب NFC ہم کوئی کام چونکہ ٹھیک نہیں کر پاتے تو ہم اس کا نیا نام بھی رکھ دیتے ہیں, تو اب اس کا نام ہے نیشنل فسکل پیکٹ انسٹیڈ آف نیشنل فائنانس کمیشن, کہ اس پہ بات چیت جو ہے وہ پروونسز سے شروع ہو گئی ہے فار ڈیوالونگ, فار ڈوئنگ سرٹن تھنگس. آئی ووڈ ہیو لائک ٹو سی سم تھنگ ان دا بجٹ, بٹ ایٹ لیسٹ ڈائریکشنلی یو نو آئی ووڈ ہیو ٹو اگری کہ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن از ایٹ لیسٹ رائٹ. یہ ایک اوور آل خد و خال ہیں. پرائیویٹائزیشن کے 30 ارب رکھے ہیں, سو انٹینٹ ہے کہ کچھ نہ کچھ بیچ دیں گے آنے والے سال میں بھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی فروٹفل یہ گفتگو رہی اور بڑی ہوپ بھی دلائی. ہم تو کافی مایوس ہو چکے تھے بجٹ کو لے کے, لیکن اسٹل ہی ہائی لائٹڈ مسائل ہوتے ہیں عوام کے. چلیے لیٹس ہوپ کہ تھنگز ول گیٹ بیٹر. بالکل. ناظرین یہاں لیں گے مختصر وقفہ, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویئرز. باسط صاحب, 30 جون کی تاریخ بڑی اہمیت کی حامل تصور کی جا رہی ہے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے, اور تھرڈ ٹائم جو کانفرنس ہے دوحہ میں منعقد کی جا رہی ہے. کیا امیدیں ہیں آپ کو اس کانفرنس سے؟ ایک جانب ہم نے دیکھا کہ رشیا بھی لیگلائز کر رہا ہے طالبان کے اسٹیٹس کو, اس کی گورنمنٹ کو, دوسری جانب یہ ایسی کاوشیں. سو انٹرنیشنلی آپ کیا اسکوپ دیکھ رہے ہیں طالبان گورنمنٹ کا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ UN کے تحت یہ ہوتی ہے, اور قطر میں دوحہ میں یہ تیسری کانفرنس ہے. اس سے پہلے پچھلے سال بھی ہوئی اور اس سے پچھلے سال بھی شاید ہوئی, تو تیسری کانفرنس ہے. اور ان دونوں کانفرنسز میں طالبان کی جو انٹرم حکومت انہوں نے شرکت نہیں کی تھی. انہوں نے شرکت کیوں نہیں تھی؟ 2 وجوہات تھیں اس کی. پہلی یہ کہ جی ہم ہیں افغانستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, طالبان یہ کہتے ہیں, تو اگر ہم آئیں گے تو پھر ہم ہی آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا افغانستان سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آئیں اور آپ پھر افغانستان کی جو پرانی حکومتیں تھیں ان کو بھی بلا لیں, ان کے ریپرزنٹیٹیوز کو بھی, سول سوسائٹی سے بھی بلا لیں لوگوں کو. اگر یہ اسپیشل ریپرزنٹیٹیوز کی ہے, افغانستان پہ کانفرنس ہو گئی ہے اور یہ ہے جس طرح باقی ممالک آ رہے ہیں اپنے اسپیشل ریپرزنٹیٹیوز افغانستان کے آ رہے ہیں, تو پھر ہم بحیثیت حکومت اس میں شامل ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آئیں اور آپ ہمیں ٹریٹ کریں
کہ یہ بھی بھئی ایک گروپ ہے. ہم گروپ کے طور پہ نہیں آئیں گے, ہم گورنمنٹ کے طور پہ آئیں گے. اگر آپ کو یہ منظور ہے تو ہمیں گورنمنٹ کے طور پہ ہی انوائٹ کریں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہی افغانستان کے ڈیسک پہ یا اس کے پرچم کے پیچھے اور لوگ بیٹھے ہوں, تو اس طرح نہیں ہو سکتا. تو پہلی تو ان کی یہ شرط. دوسرا ان کا ایک مطالبہ تھا جو شاید پورا نہیں ہوا کہ جی اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ہم پورا افغانستان ہمارا کنٹرول ہے. ایسے یہ بات ڈیبیٹیبل ہے, کیونکہ اگر افغانستان پہ کنٹرول ہے تو پھر ٹی ٹی پی وہاں کیا کر رہی ہے, آئی ایس خراسان پروونس کے پی وہاں پہ کیا کر رہی ہے, القاعدہ وہاں پہ کیا کر رہی ہے, اور بی ایل اے بی آر اے کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال ایک بائی اینڈ لارج آپ کہہ سکتی ہیں کہ طالبان نے ریلیٹیولی اسپیکنگ ایک سیکیورٹی دی ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس ڈسپنسیشنز, چاہے وہ اشرف غنی کی ہو یا حامد کارزائی کی ہو. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ لوگوں نے اسپیشل یو این نے اسپیشل ریپرزینٹیو بنایا ہوا ہے, اس کی تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے, اب تو معاملات ختم ہو گئے. ہمیں آپ کیوں ایک اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ کوئی سول وار وہاں پہ ہو رہی ہے افغانستان میں, یا کوئی حالات بڑے خراب ہیں. اتنے حالات تو اور ہی ممالک میں خراب ہیں جتنے ہمارے اگر کچھ ہیں. تو آپ ہمیں اس طرح کوئی ہمیں بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, بات کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن دنیا کا مطالبہ اب یہ ہے, جو پہلے یہ مطالبہ ہے, جو پہلے ان کی ایک تھی نا 2593 جو ریزولوشن تھی دسمبر کی, یا اس سے پہلے 30 اگست 2021 کی 2593, اس کے بعد پھر 2615 دسمبر 2000, اس میں اقوام متحدہ نے یہ ڈیمانڈ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہ جی آپ خواتین کے حقوق کی ہم بات کریں گے, خواتین کو پڑھنے دیں, ان کو کام کرنے دیں. یہ بات تو ٹھیک ہے, اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, کیونکہ اب زمانہ بدل گیا ہے. آپ کس طرح اپنی نصف آبادی کو بالکل گھروں میں بند کر کے رکھ سکتے ہیں؟ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. تو یہ تو بات جو مطالبہ ہے بالکل جائز ہے ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں. لیکن دوسرا مطالبہ دنیا کا یہ کہنا کہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائیں, تب ہم آپ کو تسلیم کریں گے کہ آپ واقعی جو ہے افغانستان کی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. مجھے اس مطالبے سے تھوڑا سا اختلاف رہتا ہے, اور میں پہلے بھی کئی بار اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ دیکھیے طالبان نے ایک جد و جہد کی, آپ اس کی جد و جہد سے اتفاق کریں اختلاف کریں, لیکن انہوں نے 9/11 کے بعد جب سے ان کو ہٹایا گیا, انہوں نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا, اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو ہے اپنی جد و جہد آکوپائڈ فورسز کے خلاف کر رہے ہیں. ڈیڈیکیشن تھی, ہاں بڑی ریزالو تھا, ریزولوٹ طریقے سے انہوں نے اپنی جد و جہد کی, اور بالآخر 15 اگست 2021 کو انہوں نے پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیا بشمول کابل کے. تو یہ ان کی جد و جہد کا. اب آپ انہیں یہ کہیں کہ جی اس حکومت میں آپ ان لوگوں کو شامل کریں جن کے خلاف وہ 20 سال لڑتے رہے ہیں, مطلب اشرف غنی کو وہ کس طرح شامل کر سکتے ہیں؟ جس دن انہوں نے کابل میں قبضہ کیا اسی دن اشرف غنی اس سے پہلے بھاگ گئے 14 اگست کو. تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن طالبان پہ پریشر بہت ہے. قطر اس کانفرنس میں شرکت کے لیے قطر کے ڈپٹی فارن منسٹر افغانستان آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ بھئی آپ خدا آ جائیے, کیونکہ آپ کے آنے سے ذرا معاملات اچھے ہو جائیں گے, ہم اچھی ڈسکشن کریں گے, آپ کے جو تحفظات ہیں ہم سنیں گے, جو ہمارے کنسرنز ہیں ہم سنیں گے. لیکن طالبان نے بھی فیصلہ نہیں کیا. لیٹس ہوپ, آئی وش کہ طالبان گو, لیکن تھوڑا بہت انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سمجھنا چاہیے. طالبان پہ ہمیں اپنا پریشر بلڈ کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ جو ہمارے جو خاص طور پہ ایشوز ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی ایم کے ہوں یا چائنا کے ETIM کے کانٹیکس میں ہوں, ہمارے تو پھر اور بھی ہے نا, BLA ہے, BRA ہے, تو ہمارا پریشر رہنا چاہیے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ طالبان حکومت سر پریشر تو رہنا چاہیے, لیکن ڈیفینیٹلی جو پیسفل بارڈرز ہیں یہ بھی اب پاکستان کی بہت اشد ضرورت بن چکا ہے. بالکل جب تک یہ پیس پروسیس پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز میں نہیں آئیں گے, وہاں تک ان کی ایسنس نہیں جائے گی, تب تک جو پاکستان کا انٹرنل ایک ڈیولپمنٹ ہے, انٹرنل پیس پروسیس ہے, وہ بھی افیکٹ ہوتا رہے گا. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ لیٹس سی کہ 30 جون کو کیا ہونے جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی یہاں ہمارے پروگرام کا وقت آج اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. Till then, take care.